अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ साकिब बशीर और हसनात मलिक, और ये व्लॉग आप अदील सरफराज के चैनल पर भी देख सकेंगे। आज हम लोग जो इस वक्त गर्मा गर्म ख़बरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के महाज से ख़ास तौर पर उन पे भी बात करेंगे, मगर मैं चाहूँगा कि पहले अपने दोस्तों से पूछूं कि वो किस मौजू पे बात करना चाहेंगे। पहले हसनात मलिक, आपके नज़दीक सबसे अहम खबर कौन सी है? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, कल जिस तरह चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जारी करी है वेबसाइट पे, अब शिद्दत से इंतज़ार है कि आइनी बेंच की कमेटी भी मिनट्स जो है वो जारी करे। पता चले कि 9 महीने में जो आइनी बेंच के जजेस ने जो किया उनकी परफॉर्मेंस भी देखनी चाहिए, और दूसरा उनके मिनट्स पता चले कि उन्होंने बेंच कैसे बनाए, और सबसे अहम चीज़ कि आइनी बेंच ने अपने रूल्स बनाने थे जो अभी तक नहीं बनाए। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। जी साकिब बशीर साहब, आपके नज़दीक सबसे अहम खबर क्या है? अहम खबर जो है वो तो ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो और उनके साथ 2 मेंबरान हैं जिनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो 26 जनवरी थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में एक शिक डाली गई थी कि जब तक कि नया तैनात नहीं होगा तो तब तक जो है वो ये काम जारी रखेंगे। तो खबर हमने इस पे बात करनी है कि 7 माह हो गए हैं, हुकूमत बिल्कुल सुकून में है क्योंकि हुकूमत को ये सूट कर रहे हैं, तो ये खबर है। लेकिन इसी के साथ एक बैंड कल जो है वो बजे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, तो एक कंट्रोवर्सी सामने आई है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की। पहले बैंड किसका बजा, ये इस पे हम बात करेंगे। और बजाने वाले भी इस्लामाबाद पुलिस थी जी। बहरहाल जी, ये वक्त भी आना था, मगर मेरे नज़दीक एक और बड़ी अहम खबर है, वो है सुप्रीम कोर्ट के जो नए कवायद जारी हुए हैं। अब उनके ऊपर भी अब सवाल उठ रहा है कि अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई कि 26वीं यानी तरमीम की दरख्वास्तों की समाअत का फ़ैसला किया जाता, तो ये कवायद किस तरह मंजूर हो गए। इसके लिए भी तो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना ज़रूरी होती है, और इन कवायद में है क्या, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि हसनात मलिक ने कहा, हसनात मलिक साहब आपकी इजाज़त से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है चीफ जस्टिस ने जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए हैं, मुझे यूँ लगता है कि चीफ जस्टिस ने पहले तकरीबन 10 महीने तक अपने ही लिखे हुए इन मिनट्स को छुपाया और उनको पब्लिक नहीं किया। उसकी वजह अब जाके समझ आती है कि इन मिनट्स के अंदर जो वजूहात बयान की गई हैं फुल कोर्ट को मीटिंग या फुल कोर्ट के सामने 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें ना लगाने की, वो इतनी मज़ाक़ खेज़ हैं और इतनी गैर मंतकी थी कि उन्होंने इसी बात को मुनासिब समझा कि ये अभी फौरी तौर पे इस लेटर को पब्लिक ना किया जाए। अच्छा, वो मज़ाक़ खेज़ कैसे हैं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक जजेस कमेटी बनी हुई थी, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये जो कमेटी थी, ये 25 अक्टूबर को जब काजी फ़ाइसा रिटायर हुए, 26वीं यानी तरमीम मंजूर हो चुकी थी, तो अभी तक नई तरमीम के तहत आइनी बेंच की जो जजेस की कमेटी थी वो नहीं बनी थी, और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस कमेटी का इजलास बुलाया। उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक नहीं हुए जो नए चीफ जस्टिस थे, और उन 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शिकों के मुताबिक अपने अक्सरियती फ़ैसले में ये करार दिया कि 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत फुल कोर्ट के सामने रखी जाए। और फिर उसके बाद ख़त के ज़रिए इन दोनों जजेस ने जुडिशल कमीशन बल्कि चीफ जस्टिस से कहा कि फुल कोर्ट मीटिंग इंतज़ामी साइड पे भी बुलाई जाए, मशावरत कर लें आप, अगर फुल कोर्ट नहीं बुला रहे तो कम से कम इंतज़ामी साइड पे बुला लें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उस वक्त फौरी तौर पे जो ख़त लिखा जो अब 10 माह बाद मंजर-ए-आम पे आया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पे 9 जजों की राय ले ली है, वो इसके हक़ में नहीं है कि फुल कोर्ट में रखा जाए। अब ये राय ज़ाती तौर पे कैसे ले ली उन्होंने, जबकि एक कानूनी फोरम का ये हुक्म था कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाए, तो ये होना तो ये चाहिए था ना कि फुल कोर्ट बना दी जाती, उसमें फिर जो 9 जजेस से जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक इसके हक़ में नहीं थे वो कह देते, और फुल कोर्ट का फैसला तसव्वुर हो जाता कि ये मामला 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फुल कोर्ट के सामने नहीं बल्कि आइनी बेंच के सामने जाना चाहिए, तो ये क्लियर हो जाता। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उसको सबवर्ट किया, उस कानूनी अमल को, जो मेरी राय में एक मिसकंडक्ट है। और दूसरी तरफ
فل کورٹ کا انتظامی سائٹ پہ اجلاس بھی نہیں بلایا گیا, اور وجوہات اگین بڑی مذاق خیز ریڈیکولس قسم کی وجوہات کہ ججز جو ہیں بظاہر جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ججز آپس میں لڑ پڑتے ہیں, یعنی ان کی کولیجیلٹی خراب ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ بھائی یہ میڈیا میں چیزیں لیک ہو جاتی. اب یہ دو باتیں کر کے انہوں نے اپنے ساتھی ججز پہ سنگین الزام لگایا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز نہیں ہیں, یہ کوئی لڑاکو ہیں, کوئی جھگڑالو ہیں, اور یہ جو ہیں دلیل پہ بات نہیں کرتے, یہ دستوں کے رباں ہو جاتے ہیں, گالم گلوچ کرتے ہیں خدا نہ خواستہ. تو اس کا مطلب تو یہی ہے, اتنا سنگین الزام لگا دیا, یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو چائے کی پیالی پہ بھی اکٹھا بٹایا جائے, چاہے جائے کہ کھلی عدالت میں اکٹھا بٹا دیا جائے. تو یہ میرا ایک دلیل ہے کہ جو چیف جسٹس ہے, جو عدلیہ کا باپ ہے, اگر اپنے خاندان کو اکٹھا نہیں بٹھا سکتا تو وہ کس قسم کا باپ ہے؟ اور یہ جو دلیل ہے اس کے اوپر آپ بات کریں. باپ اپنے انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں جا سکتا نا. اب ظاہری بات ہے 26ویں ترمیم کے بینیفیشری ہیں, اگر 26ویں ترمیم آگے پیچھے ہوگی تو یہی افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان نہیں رہیں گے. اب آئینی بینچ آپ کو پتہ ہے ایسے ارتھ ہوا جب منصور علی شاہ نے صرف یہ سوال اٹھایا کہ ریگولر بینچ میں ججز کیا آئین کی تشریح کر سکتے ہیں, کیسے ان کو روکا جا سکتا ہے, صرف سوال تھا, فوراً ان سے کیس اٹھا لیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کا فیصلہ, یہاں تو جوڈیشل آرڈر کو یعنی نہیں مانا گیا. سپریم کورٹ کے ججز نے جتنی بے توقیری کی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی, دیکھیں کیا ہو جاتا اگر یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نے 9 ججز نے کہا کہ جی آپ یہ معاملہ آئینی بینچ کو بھیجیں, پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ انہوں نے کیا کوشچن ان سے پوچھا, وہ ذرا چیز پبلک ہونی چاہیے کہ کس جج سے کیا سوال تھا اور آگے سے اس جج کی رائے کیا تھی. کیونکہ آپ سیکرٹ پوز کر رہے تھے, فون کر رہے تھے, اور اپنی اوپینین آپ کی واضح تھی کہ جی یہ چیز غیر عینی ہے کیونکہ یہ معاملہ آئینی بینچ نے کرنا ہے. تو پوچھنا یہ ہے کہ آپ نے ہر جج سے جب سوال پوچھا تو کیا پوچھا, پھر آگے سے جج. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم 3 کسی پوائنٹ پہ اکٹھی ڈیلیبریشن کریں تو مے بی ہم یونینیمس کو ایک پوائنٹ آف ویو آ جائے, لیکن اب فردن میں آپ سے بات کروں اور اپنا بھی لقمہ دوں کہ میرے خیال میں یہ چیز ہے اور یہ غلط ہے, تو آپ پھر وہی بات ہے جو باپ ہے اس کی باپ کی پھر عزت میں خیال ہی رکھ لیتا ہے کہ جی جب جوڈیشری کا باپ یہ بات کر رہا ہے تو اس کو عزت دو. مسئلہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب نے بہت بڑی ایسا غلط کام کیا جس سے آج جوڈیشری خمیازہ بھگت رہی ہے, اور پھر وہ تلے بھی کرتے رہ گئے کہ میاں گل حسن کو چیف جسٹس بھی نہیں بنا پائے. وہاں بڑی تڑی لگائی تھی جب صحافیوں سے ملاقات کے بعد کہ دیکھیں جی ہم کسی کی بات مانتے تو وہاں لاہور ہائی کورٹ کا وہ جج لے آتے نا, وہ جو لانا چاہ رہے تھے. اگلوں نے پھر 2 مہینوں بعد وہی جج لائے اور یحییٰ افریدی پہ بس, اور پھر جب وہ آئے تو بینچ نمبر 1 میں ساتھ بٹھا کے اب اپنا جو ہے وہ کہا کہ ریجو ایسٹ. مسئلہ یہ ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب تھوڑی سی نا ذرا دیکھیں کہ جو ان کے دور میں جتنی سرنڈر ہوا, یہ سرنڈر میرا خیال ہے کہ وہ جو 72 کیا 71 میں 71 وہ اس سے بڑا میرے خیال میں. اب جو دوسرا جو میرا پوائنٹ, یہ سرنڈر بائی دا وے یہ افریدی کا نہیں تھا, یہ یحییٰ کا تھا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اب پوائنٹ ہے کہ جی یحییٰ افریدی صاحب نے جو کیا ہے, چلیں انہوں کو ایک چیز میں تو کریڈٹ دیں کہ انہوں نے پبلک کر دیا منٹ. اب آئینی بینچ کا پبلک, آئینی بینچ کی کمیٹی منٹس پبلک کرے گی. ہم سارے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی آئینی بینچ نے 9 مہینے میں جو 15 جج تھے نا, تو 15 ججز کو کیسے استعمال کیا. اب کچھ ایسے جج ہیں جو فروری سے کسی بینچ میں بھی نہیں ہیں. اشتیاق ابراہیم کو کسی بینچ میں نہیں شامل کیا گیا ابھی تک. کئی جج ہیں وہ بار بار ہیں. کئی جج سنا ہے کہ جمال مندوخیل صاحب کے کئی فین وہ چاہتے ہیں کہ جی جمال مندوخیل صاحب کو انڈیپینڈنٹ بینچ دیا جائے, وہ تھوڑا جوڈیشری کا امیج کا خیال رکھیں گے. پھر بھی امین الدین خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو نہیں دیتے بینچ. پھر سوال یہ ہے کہ جب ملٹری کورٹ میں ان کو ایک جج چاہیے تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم لکھ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کو ہمیں ایک جج چاہیے, اور پھر شاید بلال صاحب کو لیا. کیا لاجک تھی کہ آپ نے صرف یہ کہ ہمیں شاید بلال ہی چاہیے, اگر جو اصول تھا اس میں یہ تھا کہ سارے سینئر صوبوں سے ججوں کو ہم آئینی بینچ کیسا, ان سے سینئر شاید وحید تھے. وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے محمد علی مظہر صاحب کے ساتھ کنفرنٹ کیا ڈورنگ دا پروسیڈنگ, انہوں نے کہا جی انٹرا کورٹ اپیل کا سکوپ لمیٹڈ ہے, وہ سکوپ نہیں ہے جو عام اپیل کا. تو اس وجہ سے آئینی بینچ کی کمیٹی والے انہوں نے ایک جج کو ہی فارغ کر دی اس کو. حالانکہ وہ ملٹری کورٹ میں پہلے وہ کیس سن رہے تھے, شاید بلال نے تو صرف ایک ہیئرنگ, شاید وحید تو کنسسٹنٹ وہ کیس سن رہے تھے. اسی طرح جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر والا جو بینچ بنا وہ کیسے بنا. پھر جو یہ سب سے امپورٹنٹ وہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا جو بینچ ہے, اس میں کیا آئینی بینچ کی کمیٹی نے سپریم کورٹ کے رولز کو مد نظر رکھا, جس میں یہ تھا کہ جی وہ اوریجنل بینچ میں جو ججز تھے وہی ریویو سنیں گے.
کیا آئینی بینچ نے اس کی کمیٹی نے یہ ڈیلیبریشن کی اور کیا وجوہات تھی پھر؟ اور سب سے اہم امپورٹنٹ جو مطیع اللہ جان صاحب وہ یہ ہے کہ آئینی بینچ کی کریشن انڈر کوسچن ہے. 26ویں ترمیم کے خلاف پٹیشن پینڈنگ ہے. ہر کوئی شور مچا رہا ہے کہ وہ کیس ٹیک اپ کیا جائے, اور 28 جنوری کو جب زبردستی انہوں سے ٹیک اپ کروایا گیا, انہوں نے کیس 3 ہفتے کے لیے ایڈجرن کیا اور کہا کہ جی اس کے بعد نوٹس کیے نا, اور آج وہ 3 ہفتے کیا 3 مہینے کیا اب تو 9 مہینے ہو گئے, یعنی ابھی تک وہ کیس نہیں ٹیک اپ ہوا. تو اس سے بڑی یعنی آئینی بینچ, یہ جو اگر آئینی بینچ کی ورکنگ میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اور آئینی بینچ اگر اپنی کریشن کے خلاف جو اول تو یہ بھی بڑا ایک ہے کہ جی آئینی بینچ خود ڈٹرمن کرے گا کہ ہاں ہماری جو کریشن ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آئینی بینچ کی ججز کی کمیٹی ہے اس میں اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو نہیں ہے جی, ٹھیک ہے, تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کیا قصور ہے اگر جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے منٹس پبلک نہیں کریں گے؟ مطلب اس وقت تو 2 سپریم کورٹس بنی ہوئی ہے نا, ایک کے سربراہ امین الدین ہے, دوسرے کے یحییٰ افریدی ہے. 4 اسٹار جی جی 5 اسٹار ججز. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کہ جو 5 اسٹار جسٹس امین الدین خان ہیں وہ 4 اسٹار چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی آئینی ججز بینچ کی جو ججز کمیٹی ہے اس کے منٹس پبلک کریں گے وہ آپ کے خیال میں؟ جو کچھ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی انہوں نے جو میٹنگ منٹس پبلک کیے ہیں اور ان کے کنڈکٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں, اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہی میٹنگ منٹس یا ان کی جانب سے لکھے گئے خط یا وضاحتیں یہ وہ جو جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا 5 نومبر کو, اس سے پہلے پبلک ہوتے تو اس کے اثر کیا ہوتا, اس کے سوالات کے جوابات کیسے دے سکتے, نہیں دے سکتے تھے. لیکن اس وقت تو پورا سینیریو ہی تبدیل ہو چکا ہے. تب 15 جج تھے, اب جو ہے وہ ججز کی تعداد اس سے 8-10 جج جو ہے وہ اضافی ہو چکی ہے. اور وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر میرے خیال میں وہ اسی لیے 26ویں آئینی ترمیم فل کورٹ کے سامنے لگوانا چاہتے تھے کہ کل جب اس پر عمل ہو جائے گا وہی جج آ جائیں گے جو اس کے بینیفیشری ہوں گے, اور وہ خود ہی ڈٹرمن, جس طرح ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی بینچ خود ہی ڈٹرمن کرے گا کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اور اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا غلط استعمال, یہ تو ویسے معذرت کے ساتھ کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور وہ بڑا ہو کے اس کے سامنے کیس لگ جائے کہ آپ ٹھیک پیدا نہیں ہوئے, تو وہ خود فیصلہ کرے گا کہ میں ٹھیک پیدا ہوا ہوں یا نہیں. تو اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ 3 ہفتے کے لیے ایڈجرن ہوا تھا 28 جنوری, اور اب اگست بھی گزر گیا ہے, تو 7 ماہ ہو گئے ہیں تقریباً یہ گزرے ہوئے, اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں نہیں لگیں. یہی وجہ ہے کہ خود ہی انہوں نے جب ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک, یحییٰ افریدی صاحب بھی تب انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ اس پہ سوالیہ نشان ہے. اس کے بعد آئینی بینچز کی کمیٹی, آئینی بینچ, سب پہ جو ہے وہ سوالیہ نشان تو ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم. ایک اور بات, اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ یہ کریں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کون کون سی غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کر لیں ہم. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کی حمایت انہوں نے آج سے 3 ماہ پہلے کی ہوئی ہے, اور ان کو شاید کہیں سے اشارہ بھی ہے کہ کنسنٹ ہم جو ہے وہ ٹرانسفر ججز کی کنسنٹ نکال دیں گے. تو اب سچویشن مجھے تو یہ لگ رہی ہے کہ اگر فرض کریں 27ویں ترمیم آتی ہے تو جہاں جہاں حکومت دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ہم کیونکہ 26ویں ترمیم ابھی سپریم کورٹ نے دیکھنی ہے, تو وہاں اگر نئی ترمیم آ گئی تو پھر 27ویں ترمیم کو یہ چیلنج کریں گے, پھر یہ معاملہ پینڈنگ پڑا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سارا کچھ ریورس ہوتے ہوتے بڑا ٹائم لگ جائے گا, بہت ٹائم لگ جائے گا. دیکھیں دوسرا جو سب سے آئین میں آرٹیکل 191 میں بلکہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ آئینی بینچ کے ججز نے سب نے 15 نے مل کے رولز بنانے, وہ رولز نہیں بنائے. امین الدین خان صاحب اپنی ڈسکریشن استعمال یہ کلیئر کر دیں کہ یہ آئینی بینچ کے رول, آئینی بینچ کے رول, کہ آئینی بینچ اگر ریویو کا معاملہ آئے گا تو وہ کیسے کرے گا, اگر کسی معاملے میں اس کو جج چاہیے تو وہ کس طرح. لیکن اسناد یہ مسئلہ میرے خیال میں جو میں نے بات کی تھی سپریم کورٹ 2025 کے جو قواعد ہیں ان میں ایڈریس ہو چکا ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے تمام چیزیں ایکسپلین کر دی گئی ہیں, مگر ما سوائے اس چیز کے کہ آئینی بینچ کے لیے ججز کے انتخاب کا کیا معیار ہوگا, یہ چیز جوڈیشل کمیشن نے اپنے رولز بنانے تھے. ایک اور چیز ہے کہ آئینی بینچ میں بھی ایک رولز تھے انٹرنل پروسیڈنگ کے لیے, انٹرنل جو بینچ بنانے کے لیے, اور اس میں جمال مندوخیل صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ وہ رولز نہیں بن پا رہے, لیکن پھر مجبوراً انہوں نے جو وہ فیصلہ تو ادھر ہی جانا پڑا. لیکن وہ جو انٹرنل ان کے آرٹیکل 191 میں لکھا ہوا ہے نا کہ وہ ان کی ورکنگ جو کے لیے اپنے رولز بنائیں گے, وہ انہوں نے 15 ججز کی میٹنگ ہی نہیں بلائی ابھی تک امین الدین خان صاحب نے. خود ہی اس وقت
یہ آپ کی بات درست ہے. میرے خیال میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو بھی بچی کھچی سپریم کورٹ ہے اس کی کارکردگی کے حوالے سے اعداد و شمار تو دیتے رہتے ہیں کہ کتنے کیسز ڈیسائیڈ ہوئے, کتنے ڈسپوز آف ہوئے. اب مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ آئینی بینچ کے کیسز ڈسپوزل بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں, مگر میرے خیال میں وہ تو شامل کرتے ہیں, 3-4 ہی جو ہیں. لیکن اوور آل آئینی بینچ کو بھی اپنی کارکردگی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رپورٹ جاری کرنا چاہیے. بالکل بالکل. وہ اتنا بڑا انہوں نے مخصوص نشستیں اٹھا کے حکومت کو دے دی ہیں اور 2/3 میجارٹی دے دی. یہی لکھ دینا, یہی کارکردگی یہی کارکردگی. اب دیکھیے 7 مئی کو فیصلہ آیا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل انڈورس ہوئی. 7 جون 7 جولائی 7 اگست 3 مہینے سے زیادہ ہو گیا. آئینی بینچ ویسے بھی ریسٹ پہ ہے لیکن ڈیٹیل ججمنٹ نہیں. اور ابھی یہ بھی نہیں سپریم کورٹ پوچھ پا رہی کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ آف اپیل دینا ہے 45 دن کے اندر, وہ بھی حکومت نے بل ہی نہیں موو کیا, کیونکہ یہ آنرس حکومت کے اوپر ہے. پارلیمنٹ کو تو نہیں وہ ڈائریکشن دے سکتی سپریم کورٹ, حکومت نے بل موو کرنا تھا. تو اٹارنی جنرل صاحب میرے خیال میں ترقیاتی کاموں میں بہت مصروف ہیں, انہیں فنڈز بڑے مل رہے ہیں مریم نواز کی طرف سے, تو ان کو سپریم کورٹ میں آ کے بتانا چاہیے کہ 45 دن کی ڈیڈ لائن گزری ہے, تو سپریم کورٹ کے پوچھے بغیر اٹارنی جنرل کو انفارم کرنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ کی یہ ججمنٹ تھی, کیونکہ وہ کورٹ کے بھی لا آفیسر ہیں نا, وہ چیف لا آفیسر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, وہ صرف حکومت کے وکیل نہیں ہیں. وہ لا ان کو چاہیے تھا 45 دن گزرنے کے بعد سپریم کورٹ کو مطلع کرتے کہ بھئی اس وجہ سے یہ قانون نہیں بن سکا, اور اگر قانون ہی نہیں بنا تو اس فیصلے پہ عمل کیسے ہو گیا اور ہوگا کیسے. مزید سویلین شہریوں کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جب رائٹ آف اپیل ہی نہیں دیا کیونکہ وہ مشروط تھا. بہرحال ثاقب رشید صاحب نیکسٹ خبر جو آپ بتا رہے تھے عام ترین اس کے طرف چلتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب جو ہے ایوارڈ لینے میں مصروف ہیں آج کل. کون سا امتیاز کا نشان امتیاز یا کون سا امتیاز ہے؟ میں تو کل سے پوچھ رہا ہوں کہ کس بنیاد پر دیا گیا ہے, ان کی کون سی خدمات تھیں, تو پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نظام انصاف کو کیسے کیا کر دیا انہوں نے. تو اگلی جو خبر ہے اس پہ بڑھنے سے پہلے وہ بینڈ جو بجا ہے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں. بینڈ کس کا بجا دیا آپ نے؟ اسلام آباد پولیس کا بینڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا سنا تھا ایک میری جنڈڑی تے سو میری جنجا آئینی مائے میری کتنے کتنے بنجا, وہ پولیس اسلام آباد والے بھی کہہ رہے ہوں گے کتنے کتنے جا کے بینڈ بجائیے آپ. اچھا ہوا کچھ یوں کہ آپ بھی سپریم کورٹ میں تھے 13 اگست کو, وہاں پہ بینڈ باجے لے کے آئے ہوئے, ریہرسل ہو رہی تھی کہ بینڈ کل کس طرح بجانا ہے. ہم نے بینڈ ماسٹر کا انٹرویو بھی کیا. جی بینڈ ماسٹر کا انٹرویو بھی ہوا تھا, تو ان سے بھی ہم نے پوچھا تھا کہ آپ نے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینڈ بجانا ہے, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل, جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پرچم کچائی کی تقریب ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہم ہی ہوں گے. تو ہوا کچھ یوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک وہ اپنا شیڈول جاری کیا کہ صبح 9 بجے جو ہے وہ 9:05 پہ پرچم کشائی ہوگی, قومی ترانہ ہوگا, بینڈ بجایا جائے گا, یہ وہ سارا کچھ جو ہے نا. تو اس دوران خبر آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اب اور کام تو ان کو ہے نہیں نا, تو وہ مختلف کام ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے. تو انہوں نے کہا کہ 14 اگست گزر رہی ہے تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ جھنڈا جو ہے وہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں یہ تقریب نہیں ہوا کرتی تھی, تو انہوں نے انڈور ہی کیا, آؤٹ ڈور نہیں کیا, انڈور ہی انہوں نے جو ہے وہ جھنڈا چھت کے نیچے ہی جھنڈا لہرا دیا. اب وہ ہوا پتہ نہیں کہاں سے لائی ہوگی, کیونکہ لہرانا بھی تو ضروری ہے. ہو سکتا ہے وہ بعد میں اتار دیا گیا, انہوں نے کہا کہ ایک سمبولک جھنڈا جو ہے وہ ہم نے لانا. حالانکہ وہ جو حالانکہ جیسے یا جو قاضی فائز کی بنایا ہوا جو مقبرہ ہے وہ پتہ نہیں انسانی حقوق کا مقبرہ, وہاں پہ بھی چڑھا سکتے تھے جھنڈا اس قسم کا, لیکن انہوں نے نہیں چڑھایا. اچھا ہوا کوئی یوں کہ جب سپریم کورٹ کی نہیں ہوتا, لہرانا ہوتا ہے. لہرانا سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ کا جب شیڈول آ گیا کہ جی انہوں نے بھی کرنا ہے. اب پتہ یہ چلا کہ جو اسلام آباد پولیس ہے ان کا ایک ہی بینڈ ہے وہ سارا جو بینڈ بجاتے ہیں. تو پھر شام کو تقریباً 8-9 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کا شیڈول تبدیل ہو گیا, اور پتہ چلا جی یہ بینڈ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بجائیں گے پہلے جا کے 8 بجے, اور جو 9 بجے ہونا تھا 8 بجے ہوا. اچھا میں صبح 8 بجے پہنچا اسلام آباد ہائی کورٹ, تو بینڈ جو بجانے والے تیاری شیاری کر رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سپریم کورٹ جانا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل جی جلدی جلدی جانا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں یہ جلدی کریں. ادھر یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی مطلب وہ انتظار کر رہے ہیں, تو وہ پھر وہ بینڈ جو ہے وہ دوسری طرف گیا. تو یہ ایک بینڈ بجنے کی ایک عجیب و غریب کہانی. لیکن یہ مطلع جان صاحب بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ 2 اعلیٰ عدالتیں ہیں اور ہمارے بینڈ. ایک یہ بھی خبریں تھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ آپ کوئی اور الٹرنیٹ بینڈ, کیونکہ بینڈ ہم نے سپریم کورٹ اپیکس کورٹ ہے تو بینڈ یہ ادھر بجے گا. تو یہ ہوا کہ جی وہ پہلے ارینج کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹاف سے وہ پھر مینیج, کیونکہ بینڈ والے اس دن 14 اگست کو بہت بزی ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ پرائم منسٹر کا بھی فنکشن تھا اور بھی. تو پھر یہ ہے کہ پولیس کا بینڈ, اب دوسرا بینڈ تو وہ
ظاہری بات ہے ایک اور کنٹروورسی آپ کھڑی کرتے نہیں وہ امین الدین خان صاحب سے اگر یحییٰ افریدی کہتے تو فوجی بینڈ بھی آ جاتا. نہیں وہ بڑا زبردست بینڈ ہے پوری دنیا میں انہوں نے. وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نہیں ہوا رینج تو وہی بینڈ شیڈول کی تبدیلی پھر 8 بجے یہاں اور 9 بجے پھر وہاں یحییٰ صاحب نے پھر وہ ویسے یہ ڈھول کی آواز سنے بغیر ہمارے ججز حضرات جو ہیں وہ جھنڈا لہرا نہیں سکتے. مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ججوں کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی تقریبات کرنا شروع کر دیے ہیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں. بھائی بھارت میں ہوئے اگر آپ سمبولک جو ہے وہ کرتے ہیں. دیکھیں سر بات یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلوں سے اپنی حب الوطنی ثابت کریں. آپ کے فیصلے ایسے ہیں کہ کبھی آپ جنرل مشرف کو جائز حکمران قرار دیتے ہیں, کبھی ضیاء الحق کو, کبھی آپ ایوب خان کو جائز حکمران قرار دیتے ہیں, اور پھر جھنڈے چڑھا کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے محب وطن ہیں. تو وہ جھنڈا کس لیے آپ لہراتے ہیں؟ جھنڈا آپ لہراتے ہیں. 8 اگست کے جو وکلاء شہید ہوئی ہے کوئٹہ میں, ان کی یاد کوئی ان کی فیملیز کو بلایا جاتا یا کوئی اس طرح کا اسپیشل اوکیزن ہوتا ہے. وہ وکلاء جنہوں نے لائز موومنٹ میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں جن کے زندہ جلائے گئے, نہ افتخار چودھری نے ان کا پوچھا کہ وہ ان کی فیملیز کا کیا. اور وکلا تحریک کو آپ سیلیبریٹ کریں جو آپ کے ادارے سے متعلق ہے, ریلیٹڈ ہے, اور آپ نے جنرل مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو بھگایا, اس پہ بھی کچھ ججز شاید صاحب نے اپنی پٹیشن اس وقت یہ اور غالباً اطہر من اللہ یہ پٹیشنر تھے اور وکیل منصور علی شاہ تھے جب 9 مارچ کو افتخار چودھری کو گھر بھیجا گیا. تو یحییٰ صاحب نے تو بڑا رول ہے ان کا. بہرحال جی یحییٰ صاحب نے ایک اور بڑا اچھا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے. وہ 60,000 مقدمات جو پینڈنگ ہیں نا, ان 60,000 مقدمات میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب جو فریقین سائلین ہیں, جو فیملیز ہیں, وہ جب آئیں گی سپریم کورٹ تو ان کو ایئر کنڈیشن فیسیلیٹیشن روم ملے گا, اس پہ پکھے لگے ہوں گے, لائٹیں ہوں گی, وہاں پہ ہو سکتا ہے, میں تو اسے کہتا ہوں وہ سرائے بن رہی ہے کہ مقدمات کا فیصلہ نہیں ان کا جلدی ہونا, بس ان کے لیٹنے کا, بیٹھنے کا, واش روم کا, کھانے پینے کا ادھر انتظام ہوگا. وہ بھی شاید مفت نہیں ہوگا تو, لیکن بری مام زیادہ دور نہیں ہے, تو وہ فیسیلیٹیشن سینٹر تو آپ نے بنا دیا, وہ بھی انہی سائلین کے ٹیکس کے پیسے سے. مگر مقدمات جو ہیں 60,000 وہ اس لیے نہیں ختم ہوں گے کیونکہ اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر سپریم کورٹ کے 34 جج, 26 لاکھ روپیہ تنخواہ, ان کی کیا جواز رہ جائے گا. مجھے تو لگتا ہے یہ بزنس بن گیا ہے. اب انشاءاللہ یہ مقدمات 1 لاکھ ہوں گے تو 34 جج بھی آ جائیں گے, اور وہ انہی بیچارے سائلین کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہیں بھی لیتے رہیں گے, ان کے مقدمات کا فیصلہ بھی کبھی نہیں ہوگا. تو یہ ایک عجیب و غریب بزنس سا بن گیا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, 55,000 سم تھنگ کیس پینڈنگ تھے فروری میں, ماشاءاللہ 8 جج آئے, اور اس کے بعد جو ہے یہ اپینڈنسی 57,000 سے بڑھ گئی. یہ اندازہ لگائیں. اب یہ کہا جائے گا کہ جائنی بینچ نے جی 60 ہیئرنگ کی اور اس میں بزی رہا, لیکن 25 جج تھے, 26 ٹوٹل جج تھے, 26 2 اب ڈاک جج تو چلے گئے, اور انہوں نے کیا پرفارمنس پھر کیا ہے. اور بظاہر یہ جو تاثر مل رہا ہے نا کہ کیس مینجمنٹ پلان, آج بھی منصور علی شاہ صاحب نے ایک ججمنٹ دی اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی کیس انفریکچوس ہو رہے ہیں, کیس لگ نہیں رہے. آپ کو کیس مینجمنٹ پلان جو بتایا جا رہا ہے منصور علی شاہ کا پہلے دن جب یحییٰ صاحب نے خوش کیا نا کہ جی ہم وہ پلان نافذ کریں گے, وہ 2 مہینے کے لیے پلان تھا, پھر اپنا پلان لے آئے. ثاقب صاحب کو نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کے جو اب 34 ججوں کی سینکشن اسٹرینتھ ہوگی ہے, جس میں سے ابھی 24 تعینات ہیں, یہ 60,000 مقدمات میں یہ تو ختم کبھی نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ پھر ججوں کی تنخواہیں رک جائیں گی, ججوں کی اسامیاں کم ہو جائیں گی, نوکریاں نہیں ملیں گی. بالکل. یہ 34 کا جو فگر ہے اس کی تو ہمیں پہلے دن سے ہی سمجھ نہیں آئی کہ 34 رکھنے کی وجہ کیا ہے, کہ جہاں پہ جو انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے وہاں اس کی آبادی دیکھیں, انڈین جو آبادی ہے 1.25 ارب کے قریب آبادی ہے, اور وہاں 34 جج ہیں سپریم کورٹ کے, اور پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے اور یہاں انہوں نے 34 رکھ لیے ہیں. اور اس جو حکومت ہے اس کے مد نظر آپ 26ویں ترمیم پوری کھنگال کے دیکھ لیں, اس کے مد نظر کوئی عام سائل نہیں تھا, کوئی مد نظر یہ نہیں تھا کہ وہ جو پینڈنسی ختم کرنی ہے, انہوں نے صرف وہ ایک کنٹرول لے لینا پوری جوڈیشری پر, وہ انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی صورت میں وہ لے لیا ہے, اور وہ یوں ہی چلتا رہے گا. بس تنخواہیں بھی بڑھا دی ہیں, پینشنیں بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ 23-25 لاکھ پینشن بھی ہوگی, پچھلے 15 سال کے اندر 25 لاکھ. جی 10 لاکھ سے شروع ہوئی تھی, 6 لاکھ سے 10 لاکھ سے شاید, تو پہلے کم ہوگی, تو 10 لاکھ 23 لاکھ. گاڑی نہیں دوبارہ ججز کو ہونڈا سیوک نئی گاڑی جی تقسیم ہو چکی ہیں گاڑیاں, اور وہ بلکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ گاڑیاں جو ہیں 1 سال 5 مہینے 6 مہینے پہلے دی گئی تھی,
پھر وہ بھی چینج کر کے ریپلیس کر کے. ویسے اسناد صاحب میرا آپ سے اور ثاقب دونوں سے سوال ہے کہ کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں ہے جو ان ساری چیزوں کو انکار کرے ہو. بتایا جا رہا ہے کہ 2 ججز نے نئی گاڑی لینے سے انکار کیا. اچھا 2 ججز نے لینے سے انکار کیا ہے, باقی سب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے وہ لیکن وہ مائنورٹی میں نا تو فیصلہ تو میجارٹی کا ہوتا ہے نا. اچھا اینی وے کک بھی نئے بھرتی ہوئی ہیں, باورچی بھی نئے بھرتی ہوئی ہیں اور ان کی ٹریننگ نہ جانے کہاں کہاں ہوئی ہوگی. بٹ اینی وے ثاقب صاحب ایک جج کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی تھی, انہوں نے باقاعدہ انٹرویو لیے کوکوں کے. اچھا باقاعدہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پکا کے وہ جج صاحب جو ہیں وہ کڑھائی کے ماہر ہوں گے, چکن کڑھائی یا مٹن کڑھائی کے. اب سپریم کورٹ میں اب یہی چلے گا, کوک بھرتی ہو رہے ہیں. اور وہاں جی اور جو حالات آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ ججز بلاک کی طرف اتنی سختی کر دی گئی ہے, رجسٹرار بھی اور دوسرے افیشیل بھی کہا گیا کہ بیچ باہر نکال کے. وہ تو اصل میں فائلیں چوری ہو رہی تھی نا ججوں کی, تو اس وجہ سے انہوں نے روک دیا. اتنی سختی. ایک تو یہ وکیلوں کے اوپر بھی بڑا الزام ہے کہ وہ جاتے ہیں اور ججوں کی فائلیں چوری کر لیتے ہیں, یہ بھی تو بڑی زیادتی ہے. اتنے سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور ان کو اس لیے روک دیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو ججوں کے کاغذ چوری کر لیتی ہیں. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. اور یہ 3,500 وکیل جو سپریم کورٹ باہر کا ہے, اس میں سے کسی کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ ان کا اب رسائی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے انتظامی بلاک میں. نئی خبر آئی ہے وہ ہے کہ جی 27 رکنی وفد سپریم کورٹ باہر کا وہ یورپ میں سیر کو جا رہا ہے 19 اگست کو. 27 رکنی میں وفد. ماشاءاللہ. چلیں اب سپریم کورٹ یورپ کے 3 ممالک کہہ رہے ہیں کہ ہم گھومیں گے. پہلے بھی ایک دفعہ گئے تھے, پھر ویزے بند ہو گئے تھے ان کے, وہ کوئی لوگ غائب ہو گئے تھے ادھر یورپ میں. دوبارہ لینی میں ثاقب صاحب وہ خرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا دے رہے ہیں جی 11 چلے اچھی بات ہے, خرچے تو ہوں گے نا. ایک پلاٹ بیچیں گے تو 50 ملکوں کا دورہ کر لیں گے, اس میں کیا ہے. اب تو ثاقب صاحب جو ہمارا چیف الیکشن کمشنر جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں اور 2 ممبران ہیں, ان کی جو تعیناتی کا جو ٹینیور تھا ان کا وہ 3 سال کا, وہ 26 جنوری کو ختم ہو چکا ہے. ویسے تو 26 جنوری کو انہوں نے گھر چلے جانا تھا, لیکن 21 اکتوبر کو جو 26ویں ترمیم لائی گئی تھی اس میں کیونکہ یہ فیسیلیٹیٹر تھے تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا. فیسیلیٹیٹر اس سینس میں کہ 8 فروری کے الیکشنز کا جو سوال ہے وہ الیکشن کمیشن پہ ہے, اور پھر 21 اکتوبر کو ان کو جو ہے وہ سہولت دی گئی کہ آپ اگر ریٹائر ہو گئے نا تو آپ کو گھر نہیں بھیجا جائے گا. تو 26 جنوری سے لے کر آج جب وہ اگست 15 ہو گئی ہے اور ابھی تک اس میں کوئی پروسیس نہیں ہوا. ایون انہوں نے الیکشن جو اپوزیشن لیڈر تھا جس نے مشاورت کرنی تھی پرائم منسٹر سے, اور اس میں 1-2 خطوط بھی انہوں نے لکھے, انہوں نے اس کو گھر بھیج دیا. بلکہ اگر وہ 9 مئی کے کیسز میں نہ گھر جاتا تو 3 کیس الیکشن کمیشن نے کوئی پتہ نہیں وہ ایک ریفرنس جی وہ آیا ہوا ہے یہاں صادق صاحب کا, ایک الیکشن کمیشن نے خود کیس کھولا ہوا تھا, ایک اس کے حلقے کا تھا. 3 کیس کھولے ہوئے تھے اس بندے کے خلاف جس نے آئندہ کے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے حوالے سے پرائم منسٹر سے مشاورت کرنی تھی, اور وہی سن رہے تھے. اچھا نوکری کے دشمنوں کو کون بخشتا ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی پر پہلے ہی بڑے سیریس نوعیت کے سوالات تھے. الیکشن کمیشن جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا جس طرح اس پر اتنے بڑے سوالات تھے. اب تو بالکل مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم ہی پورا ننگا ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں پورے اس کے 26 جنوری سے لے کر جتنا ٹائم نہیں رہے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو خود گھر چلا جانا چاہیے تھا, یا وہ کہتے جی بندہ لائیں اپنا لکھیں ان کو. اللہ انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ بندہ اپنا جناب لاؤ ویسے گھر جانا. مجھے تو لگتا ہے کوئی اب سکندر سلطان راجہ صاحب نے ماشاءاللہ سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اب ان کی کرسی اس قابل ہی نہیں رہی کہ کوئی شریف آدمی وہاں پہ جانے کو بھی تیار ہے. شریف آدمی, میری شرط یہ ہے کہ شریف آدمی, ٹھیک ہے نا, شریف آدمی ادھر جانے کو تیار نہیں ہوگا. اور ایک اور وجہ بھی ہے, حکومت فوری طور پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے, اور اس معاملات کے طے ہونے کا الیکشن کمیشن کی تعیناتی ایک اور حصہ ہوگی. اگر اس وقت حکومت نے الیکشن کمیشن کو تعینات کر دیا تو جو بارگیننگ کا ایک سب سے اہم پوائنٹ ہوگا جو پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی. بائی دا وے آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ابھی تک مشاورت نہیں کر رہی گورنمنٹ, اپوزیشن لیڈر کو بلا نہیں رہی, مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی بھی یہ نہیں چاہتی کہ جب تک تمام معاملات طے نہ ہو جائیں اس وقت تک الیکشن کمشنر نیا جو ہے
وہ پی ٹی آئی اس کے لیے بھی کوئی راضی نہیں ہوگی، اور وہ اسی صورت میں راضی ہوگی جو کہ ایک پیکج ڈیل ہوگی کہ الیکشن کمیشن اس کو لگا دیتے ہیں اور باقی یہ معاملات ہیں. تو اس لیے الیکشن کمیشن کا نہ تعینات ہونا یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ جس میں شہباز شریف کا ہی قصور ہے. میرے خیال میں سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ فوری طور پہ پی ٹی آئی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، مگر کچھ خبر ہے اس حوالے سے اسناد ملک صاحب کے پاس. نہیں، خبر تو یہ پہلے تھی کہ بھئی بتایا جا رہا ہے کہ سردار طارق صاحب کے حوالے سے نام ان کا تھا اور باقاعدہ مشاورت بھی ہوئی، لیکن ابھی پھر معاملہ قاضی صاحب کا نام بالکل نہیں چل رہا. قاضی صاحب تو خود بھی کہتے ہیں کہ وہ زید کشکوری صاحب اسلام آباد کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ پورے ہمارے دوست خطے کے ریجن کے جنوبی پنجاب کے سب سے ان کی خبر ہے کہ بھئی قاضی صاحب سے ان کی بات بھی ہوئی تو اچھا وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن پھر ایک یعنی کوشش، لیکن میرا نہیں خیال کہ قاضی فیصل کو لایا جائے چیف الیکشن کمیشنر. لیکن وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو انکشاف کیا تھا اس کے حوالے سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ بھی میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اندر سے ان کی مخالفت کی، سوائے نون کے قاضی فیصل صاحب کو کوئی بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا ایکسٹینشن. اچھا آخری ٹائم انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، ایون اسٹیبلشمنٹ. اور مبارک ثانی جب یہ پورا ایشو بنا تو قاضی فیصل کے جو قریبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ہم پہ کہتے ہیں دیکھیں ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جو اس طرح علماء حضرات اور یہ وہ سارا شروع ہو گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے مذہبی اور سیاسی لیڈر نے ایک تقریر میں کہا کہ یہ نہ ہو، یہ جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ بلاسفیمی گینگ کے کمیشن کا آرڈر آیا، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو جو ہے اس قاضی کی طرح اپنے فیصلے کو چاٹنا پڑے. سپریم کورٹ کے جج کی طرح بڑا ڈیمیج کیا جو جس طریقے سے انہوں نے لکھا. دیکھیں اول تو فیصلہ اس طرح، اب اگر یہ صورتحال ہے دباؤ نہیں برداشت کر سکتے تو اتنا لکھیں ہی نہیں. اور وہ بڑا کہتے تھے دوسروں کو کہ if you cannot stand the heat don't be in the kitchen. تو خود یہ حالت ہوئی کہ مولانا صاحب کو چیمبر میں بلا کے فیصلہ لکھتے رہے. باقاعدہ پھر پروف ریڈنگ کرائی گئی کہ بھائی یہ بتائیں آپ نے. ویسے سلام ہے مولانا صاحب پہ بھی، اتنے پرانے تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، وہ بھی چلے گئے جج صاحب کو حکم لکھوانے. چلیں وہ تو ان کا، لیکن پھر بھی معاملہ نہیں ہوا. دیکھیں قاضی فیصل صاحب جب مخصوص نشستوں کے میں فیصلہ آ گیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے 2-3 لوگ گھر چلے گئے. چلیں اب آخر میں کوئکلی جو سپریم کورٹ کے قواعد سامنے آئے ہیں، اب بڑا سوال تو یہ ہے اسناد صاحب آپ کی کیا خبر ہے، کیا یہ فل کورٹ سے منظور شدہ قواعد ہیں؟ کیونکہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ یہ قواعد منظور کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کی جو آئین میں ڈیفینیشن ہے وہ چیف جسٹس اینڈ ادر ججز ہیں. تو کیا اس کے لیے فل کورٹ میٹنگ بلائی گئی تھی، یا پھر وہ یا افریدی صاحب کا جو ایک خدشہ تھا کہ یہ جھگڑ پڑتے ہیں تو ان کو فونوں پہ پوچھ کے انہوں نے قواعد جاری کر دیا؟ بات یہ ہے کہ فل کورٹ نے اپروو کیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب پھر یو ٹرن لیے جا رہے ہیں. کل سپریم کورٹ بعد نے شور مچایا کہ جی ریویو میں آپ نے 50,000 فیس کر دی ہے 10,000 سے بڑھا کے، حالانکہ 1980 میں 10,000 تھی ریویو اور اب 50. اور بھی انہوں نے جب 1-2 پریس ریلیزز آئی ہیں تو 14 اگست کو لگے چھٹی ہوتی ہے. پھر کہا گیا کہ وہی کمیٹی ہم بنا رہے ہیں اور اگر کوئی پریشانی ہے ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو آپ بتائیں. انہی رولز کے تحت کمیٹی بنا، اور پھر اس کو ہم فل کورٹ میں جب یہ نیا عدالتی سال شروع ہوگا تو پھر میٹنگ ہوگی فل کورٹ اور پھر اس کو کر لیں گے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ باہر سے کچھ نہ کچھ کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، پریشان نہ ہو. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فیسوں، اگر وکیلوں کی فیسیں ریگولیٹ نہیں ہیں، کروڑوں روپے فیس لے سکتے ہیں وکیل، تو پھر کورٹ فیس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹیکس بھی تو نہیں دیتے نا جی. تو دیکھیں اب کورٹ فیس اگر ریویو ایک سول جج فیصلہ کرتا ہے، پھر ایڈیشنل سیشن جج، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، پھر ریویو. اگر دیکھیں یہ اگر وکیل کو 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو کورٹ فیس 50,000. اچھا اس کا ایک اور نقصان ہوا ہے جو بہت سے وکیل ابھی تک اسے کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے، سوائے چند لائرز کے جو کہ ٹیکس کے ماہر لائر ہیں، کہ یہ جو ڈی سی ریٹ مقرر کر دیا گیا نا اپیل دائر کرنے کا 50,000، اب ہر چیز ڈیجیٹائزڈ ہو جائے گی. جب آپ ایک اپیل دائر کریں گے تو اس وکیل کے نام سے ڈاٹا آ جائے گا کہ اس نے فائنانشیل ایئر میں کتنی اپیلیں دائر کی ہیں، اس حساب سے ایک ڈی سی ریٹ طے ہو جائے گا کہ اس نے اتنی اپیلیں دائر کی ہیں، اس کا مطلب ہے اس کی منیمم انکم جو ڈی سی ریٹ کی ہے وہ 10 لاکھ ہے یا 15 لاکھ ہے، اور اس پہ ٹیکس آ جائے گا. تو پہلے وکیل ٹیکس، یہ واردات بیسیکلی ٹیکس نیٹ میں لایا گیا پہ گئی ہے، یہ ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ان کو، اور ہم تو بڑے خوش ہیں. میرے خیال میں 50,000 تو بہت کم ہے، وکیل تو اس سے بہت زیادہ لیتے ہیں اور چیکس میں تو لیتے ہی نہیں ہیں. اور آپ کو یاد ہے مرحوم حفیظ پیرزادہ نے ایک دفعہ مجھے یہ انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ جب جنرل مشرف کا کیس لگا تھا نا یہ ایمرجنسی والا، تو ان کے پاس ان کے سیکرٹری طارق عزیز ایک ہینڈ بیگ لے کے آئے تھے جس میں نوٹوں کی گڈیاں تھی،
کروڑوں روپے تھے اس کے اندر حفیظ پیرزادہ کو ہائر کرنے کے لیے, اور وہ کیش میں, حکومت بھی کیش میں دیتی تھی وکیلوں کو پیسے کہ بھئی ٹیکس نہ ان کو دینا پڑے. تو چلے اچھا, ایک اچھی ابتدا ہے. 3,500 سپریم کورٹ کا وکیل ہے, وہ کم از کم ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا. آج 50,000 ہے تو کل سارے جج بیٹھ کے جو ہے وہ فیس 5 لاکھ بھی کر سکتے ہیں, اور پھر ٹیکس اسی حوالے سے کیلکولیٹ بھی ہوگا. تو بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب, اسناد ملک اور مطیع اللہ جان. MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.